अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल साया इश्क की एपिसोड 7, जिसको आपके लिए तहरीर किया हूरिया चौधरी ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं साया इश्क की एपिसोड 7 की तरफ। 3 हफ्ते बाद दोपहर का वक्त हो रहा था और अंधलीब इस वक्त छत पर आई हुई थी। उसके पास एक सुर्ख रंगी बाल्टी पड़ी थी जिसमें धुले हुए कपड़े थे और वो उन कपड़ों को छत पर लगी तार पर सूखने के लिए डाल रही थी। पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर किसी पुरफिजा सुबह में शबनम के कतरों की मानंद लग रही थीं। अपना काम ख़त्म करते वो जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले ही ऊपर आता असद उसका रास्ता रोक चुका था। उसने जाने की कोशिश की, लेकिन वो हनूज उसके रास्ते में हायल था। जाने दें, उसने जाने के लिए कहा था। समझ लो कि आज जाने दिया, लेकिन कल क्या करोगी जब मेरी दस्तरस में मेरी कैद में होगी? बताओ। दीवार से टेक लगाए टांग के जरिए उसका रास्ता रोके वो बोला, लेकिन जवाबन अंधलीब आंखें बंद किए चुप खड़ी थी। असद ने उसका हाथ पकड़ा। जब वो उसे देखती छुड़वाने लगी। छोड़े मेरा हाथ। उसने पूरी कुव्वत लगाते अपना आप छुड़वाना चाहा, लेकिन वो यकदम उसे नज़दीक करता उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं जा रहा हूँ शादी की शॉपिंग करने। अगर कुछ चाहिए तो बता दो, और हाँ, मुझसे ये फ़रार पाने की कोशिशें छोड़ दो, वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा। वो इतनी सख्ती से बोला कि अंधलीब को उससे डर लगने लगा था। उसकी आंखें उसे छोड़ता वो वहाँ से चला गया, लेकिन अंधलीब को कुछ लम्हे लगे अपनी सांस बहाल करने में। ये मंजर था खान हवेली का, जहाँ सहपहर हो रही थी और दोपहर की चाय की तैयारी। मामूल के मुताबिक महानूर अपना फेवरेट ड्रामा सीरियल देखने में मसरूफ़ थी, जिसमें उसका साथ इस दफ़ा उसकी प्यारी रुमैसा भाभी भी दे रही थी। बीजान अपनी छोटी बहू और छोटे बेटे के साथ कुछ शॉपिंग करने गई हुई थी। रुमैसा, बेटा आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची? मरियम बेगम ने अपनी बहू से पूछा जब अहमद लाउंज में दाखिल हुआ। इनकी फ़िक्र मत करें, इकलौती भतीजी की शादी है, कोई कसर थोड़ी रहने देंगी। मेज़ पर मौजूद पड़ी टोकरी में से सेब को उठाते हुए अहमद बोला, और जो सेट आपने अंधलीब को तोहफे में देना है वो फाइनल कर लिया? क्योंकि फिर बनने में भी वक्त लगना है। मरियम बेगम ने फिर पूछा था। नहीं, वो बस आज रात तक हो जाएगा, रुमैसा गोया हुई। अहमद? इस दफ़ा मरियम बेगम ने कुछ खोए से अंदाज में अहमद को पुकारा था। जी? उनकी पुकार पर वो फ़ौरन मुतवज्जा हुआ। युज़ार सिफ की कोई ख़बर? कब वापस आ रहा है? अब तो 1 महीना होने वाला है, उन्होंने युज़ार सिफ को याद करते हुए कहा। 3 हफ्ते पहले वो स्विट्ज़रलैंड गया था अपने किसी दोस्त के पास। यही कहकर गया था कि वो कुछ दिन माहौल बदलना चाहता है और फ्रेश होना चाहता है, लेकिन अभी तक उसके वापस आने का कोई इरादा ही नज़र नहीं आ रहा था। रात को बात हुई थी, लेकिन आने का तो कुछ नहीं कहा अभी उसने। अहमद रात को अपनी और उसकी कॉल जहन में दोहराते बोला, तो उसे बोलो ना कि अब वापस आ जाए, बहुत गुजार ली छुट्टियाँ, जैसे भी करके उसे वापस बुलवाओ। इतनी देर तो मैंने अपनी किसी औलाद को खुद से दूर नहीं रखा। मरियम बेगम युज़ार सिफ को बुलवाने पर वज़िद थीं। तभी अहमद के फ़ोन की रिंग बजी। नंबर मोहसिन खान का था। फ़ोन रुमैसा के करीब पड़ा था, इसीलिए उसे पिक करने का कहा। जी? क्या? एक्सीडेंट? फ़ोन उठाते ही जो खबर उसे दूसरी तरफ से मिली उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। असद एक दुकान से बाहर निकला। उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था जिसमें उसने हाल ही में अपनी पसंद की हुई शेरवानी पैक करवाई थी। अपनी मोटर बाइक को वहीं छोड़ता वो आगे बढ़ा। इरादा उसका सड़क की दूसरी साइड पर मौजूद शॉप पर जाने का था। सड़क गाड़ियों से भरी पड़ी थी और असद बस दूसरी जानिब जाने ही लगा था जब एक तेज़ रफ्तार कार उससे टकरा कर आगे बढ़ गई। उस कार वाले ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था। असद बुरी तरह औंधे मुंह सड़क पर गिरा था। उसके सर से खून बहता सड़क पर नक्शो निगार बनाने लगा। आसपास के लोग फौरन उसके नज़दीक आए और कुछ गाड़ियां भी रुक चुकी थीं। एक गाड़ी में मोहसिन खान, बीजान और नौरी बेगम थे। उन्होंने जब असद को ज़ख्मी हालत में देखा तो उसे पहचान गए। उसे फौरन अस्पताल लेकर गए और वहाँ पहुँचते
احمد کو فون لگایا جو رمیسا نے اٹھایا تھا اور پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ملائکہ آرام سے بیٹھ کر فون میں میسیجز کرنے میں مگن تھی، جبکہ انجلی سفینہ بیگم کے ساتھ رات کے لیے سبزی کاٹنے میں مصروف۔ اماں، رمیسا خالہ کی کال آ رہی ہے، ملائکہ نے فون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اٹھا نا، انہوں نے چھری رکھتے کپڑے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ ملائکہ نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ اماں، اسد بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بہت زخمی حالت ہے، خالہ ہسپتال نہیں جا رہی ہیں۔ ملائکہ کی چیخنے پر سفینہ بیگم کا ہاتھ دل پر گیا۔ یا اللہ! اتنا کہتے ہی وہ بے ہوش ہونے کے در پہ تھیں۔ وہ نیچے گر چکی ہوتیں اگر بر وقت اندلیب انہیں نہ سنبھالتی۔ ان کا ایک ہی تو بیٹا تھا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ تو جیتے جی مر جائیں گی۔ وہ لوگ اس وقت ہسپتال کے کوریڈور میں موجود تھے۔ احمد فون پر اس واقعے کی تفتیش کے لیے کسی سے بات کر رہا تھا، جبکہ سفینہ بیگم بینچ پر بیٹھی زار و قطار رو رہی تھی۔ باجی حوصلہ رکھیں، سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا، رمیسا ان کے پاس بیٹھی انہیں دلاسا دے رہی تھی۔ کیسے حوصلہ رکھوں؟ جس ماں کا جوان بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہو، وہ کیسے حوصلہ رکھے؟ تم مانو یا نہ مانو، یہ سب اس منحوس کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اس کی منحوسیت کا سایہ میرے بیٹے کو کہاں لے آیا؟ میں کہتی رہی کہ نہ کر اس سے شادی، وہ تجھے بھی کھا جائے گی اپنے ماں باپ کی طرح، لیکن نہیں، اس کے سر پر تو شادی کا بھوت سوار تھا۔ وہ رونے کے ساتھ ساتھ نہ جانے اور بھی کیا کیا کہہ رہی تھیں۔ باجی کچھ تو خیال کریں، رمیسا نے ان کی باتوں پر خاصا ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ آخر وہ کیسے کسی بے قصور اور معصوم کو مجرم ٹھہرا سکتی تھیں۔ تبھی دروازہ کھولتے ایک ڈاکٹر نمودار ہوا۔ مریض کی جان تو بچ گئی ہے، لیکن ان کے سر پر چوٹ لگی ہے اور دائیں بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی ہے۔ کل انہیں ڈسچارج مل جائے گا، لیکن ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان کی بات پر سب کو سکھ کا سانس ملا۔ سفینہ بیگم تو اسد کو دیکھنے اندر جا چکی تھیں، اس کے علاوہ سکندر خان وہاں موجود تھے، جبکہ باقی خواتین کو محسن خان گھر لے جا چکے تھے۔ کچھ معلوم ہوا؟ رمیسا احمد کے نزدیک آتی بولی۔ نہیں، وہ گاڑی اتنی تیز رفتاری سے گزری کہ کسی کی نظروں میں نہیں آئی، اور کیمروں سے بھی کچھ نہیں ملا۔ احمد نے اسے ابھی تک کی ملی ہوئی رپورٹ سے آگاہ کیا۔ ابھی تو کوئی پلان نہیں ہے نا واپس آنے کا؟ وہ اس وقت اس پر آسائش گھر کی بیک سائڈ پر موجود سوئمنگ پول کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی ٹانگیں پانی میں تھیں اور وہ فون پر اپنے بھائی احمد سے بات کر رہا تھا کہ تبھی اس کا دوست عاشر ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑ کر اس کے نزدیک آیا۔ یار واقعی کچھ نہیں، بس ایک ہی روٹین سے اکتا گیا تھا تو بس مائنڈ فریش کرنے ادھر آ گیا۔ یوزارسف نے احمد کے پوچھنے پر وضاحت دی۔ اچھا، سوئمنگ پول سے ٹانگیں نکالتا وہ عاشر کے برابر موجود کرسی پر بیٹھا۔ یوزارسف سے کہیں کہ اب آ جائے واپس، اس کی بھابھی اپنے دیور کو بہت مس کر رہی ہیں۔ اسے فون پر دوسری جانب رمیسا کی آواز سنائی دی۔ اب تو آپ بھابھی کو بیچ میں لے آئے، پھر تو ماننا پڑے گا۔ احمد کے کہنے پر یوزارسف بولا اور الوداع کہتے فون بند کیا۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی کہ مائنڈ تو تیرا فریش ہوا ہے، کوئی ایسی مشہور جگہ نہیں جس کا تو نے وزٹ نہیں کیا، پھر کیوں کترا رہا ہے واپس جانے سے؟ عاشر اس کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے بولا۔ لگتا ہے تم 1 مہینہ گھر رکھ کر ہی اتار گئے ہو۔ بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ کون سا وہ لڑکی شادی کر کے تمہارے گھر آ رہی ہے۔ آ نہیں رہی تو جاؤں گا تو چند باتیں تو ہوں گی نا، اور پھر دل دکھے گا۔ تم ایسے شخص تو نہیں تھے یوزارسف جس کا دل دکھے۔ تم نے محبت کر کے غلطی کر دی۔ غلط میں تھا، محبت نہیں۔ محبت میں نے کی ہے، اور محبت تھوڑی ایک غلطی ہوتی ہے۔ غلط تو وقت تھا، غلط تو قسمت تھی، غلط میں تھا۔ محبت تو اندلیب تھی، صرف محبت۔ لیکن یہاں تم اکیلے رہ کر خود کو ہر وقت انہی سوچوں میں گم رکھو گے۔ میں بھی کام پر چلا جاتا ہوں تمہیں چھوڑ کر، ایسے اکیلے تو تم ڈپریس ہوتے رہو گے۔ میری مانو تو فیملی میں جاؤ، اور کیا معلوم میرا بھی پاکستان جانے کا پلان بن جائے، پھر اکٹھے ہی چلیں گے۔ سوچتا ہوں۔ عاشر کے کہنے پر یوزارسف اتنا ہی بول سکا۔ اسد کو گھر آئے 10 دن ہونے والے تھے۔ اس کے زخم ابھی مکمل طور پر بھرے نہیں تھے، بس ذرا سا چل لیتا تھا۔
اس کی بہن ملائکہ اپنی کسی دوست کی برتھ ڈے پارٹی اٹینڈ کرنے گئی ہوئی تھی، جبکہ سفینہ بیگم کسی مزار پر نیاز چڑھانے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے فون پر آفس کی طرف سے کال آ رہی تھی۔ جی میں اب کافی بہتر ہوں، اس نے فون اٹھاتے کہا، جبکہ دوسری طرف اس کا احوال پوچھا جا رہا تھا۔ جیسا کہ تم ابھی زخمی ہو اور آفس بھی جوائن نہیں کر سکتے، تو ہم اسلام آباد پروپوزل کے لیے ہم کسی اور کو بھیج رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھلا؟ یہ موقع میرے لیے تھا۔ نہیں، میں ہی جاؤں گا اسلام آباد۔ وہ تو یہ سن کر ہی ہڑبڑا گیا تھا۔ تمہاری آگے ہی بہت سی چھٹیاں ہو گئی ہیں، اب ہم مزید افورڈ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اگر اس موقع سے تم مستفید ہونا چاہتے ہو تو صبح آ جائیے۔ دیکھیں سر، ابھی ہسپتال سے آئے مجھے 10 دن ہی ہوئے ہیں۔ سر کی پٹی تو کھل گئی ہے، لیکن بازو پر ابھی بھی پٹی ہے۔ ایسے میں کیسے کام کر سکتا ہوں؟ اس نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر تم گھر رہ کر آرام کرو۔ دوسری طرف سے اتنا کہا گیا اور پھر فون بند ہو گیا۔ اسد کچھ دیر فون کو دیکھتا رہا اور پھر بیڈ پر دے مارا۔ بیڈ پر بیٹھے وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے تو بہت کچھ سوچ بھی لیا ہوا تھا، لیکن پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ اٹھا اور باہر نکلا۔ کچن کے راستے میں پہلے انتلیب کا کمرہ آتا تھا۔ آرام سے چلتے وہ دروازے تک پہنچا۔ کچن تک میرے سے نہیں جایا جا رہا، ایک گلاس پانی لے کر کمرے میں آنا۔ انتلیب کو حکم دیتے وہ اپنے کمرے میں واپس جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد انتلیب پانی کا گلاس لے کر دروازے کے نزدیک کھڑی تھی۔ وہ کشمکش کا شکار تھی کہ اندر کیسے جائے۔ بہرحال وہ دروازہ کھولتی اندر گئی تو دیکھا کہ اسد چہرے پر بازو دیے لیٹا ہوا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھتے وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ رکو! اسد کی گھمبیر آواز پر اس کے پاؤں جکڑے گئے تھے۔ کدھر جا رہی ہو؟ 2 منٹ بیٹھ کر میرے سے باتیں نہیں کر سکتی؟ اس کے نزدیک آتا وہ گویا ہوا۔ انتلیب نے حیرت سے اسے دیکھا اور جانے لگی، جب ایک دم غصے سے اسد نے دوسرے ہاتھ سے اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ غصے سے کہتے انتلیب نے اپنا آپ چھڑوانا چاہا۔ ٹھیک طرح سے تمہیں بولنا تو آتا نہیں، اور اکڑ ایسے دکھاتی ہو جیسے کسی محل کی شہزادی ہو۔ ہونے والا شوہر ہوں تمہارا، کیا تھوڑا سا وقت نہیں گزار سکتی میرے ساتھ؟ کہتے ہوئے وہ اس کے نزدیک ہوا، جبکہ وہ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ مجھے جانے دیں، انتلیب کہتی اسے پیچھے ہٹاتی جانے لگی، جب وہ اسے بائیں ہاتھ سے بازو سے پکڑتا بیڈ پر دھکا دے گیا۔ بایاں ہاتھ ہونے کی وجہ سے گرفت اتنی مضبوط نہیں تھی، جس وجہ سے انتلیب کی قمیض کا بازو پھٹا تھا۔ اب بتاؤ، کہاں جاؤ گی؟ اور کوئی راستہ ہے کیا تمہارے پاس؟ نہ جانے سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اماں نا ٹھیک ہی کہتی ہیں کہ تم منحوس ہو، اور اب میں تم سے شادی کروں گا۔ تم سے شادی کا فیصلہ کرنے کی وجہ سے ہی تو ہوا ہے یہ میرے ساتھ۔ تم جس کی زندگی میں جاؤ گی نقصان ہی کرو گی۔ دیکھو تمہاری بد نصیبی کا سایہ کیسے میرے سر پر بھی آ گیا۔ تم سے شادی کا فیصلہ کیا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہوا تو نوکری خطرے میں چلی گئی، اور یہ صرف تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ غصے سے اس کے بال پکڑتا چیخ رہا تھا۔ ماں کی باتیں دماغ میں اس قدر پیوست ہو گئی تھیں کہ وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ انتلیب کے بال کھل کر چہرے پر بکھر گئے تھے، اور وہ روتے ہوئے خود کو چھڑواتی ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ جب مزید نزدیک ہوا اور انتلیب کو کوئی اور راستہ نہ ملا تو اس نے اس کے بازو پر وار کیا کہ وہ درد سے چیخا۔ یہی موقع پاتے وہ باہر کی طرف بھاگی۔ اسد بھی اس کے پیچھے تھا۔ انتلیب ذہن میں آئی ہی تھی کہ سفینہ بیگم سے اس کا ٹکراؤ ہوا۔ پھپھو یہ پھولی ہوئی سانسوں سمیت وہ انہیں بتانے لگی۔ وہ تو اس کی حالت اور پیچھے سے اسد کو نکلتا دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ انہیں دیکھ کر خود حیران رہ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے دونوں سے پوچھا۔ یہ انتلیب بولنے ہی لگی تھی جب اسد اس کی بات فوراً کاٹتا بولا، اماں تو نہیں جانتی سے، یہ میرے کمرے میں آ کر مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ فوراً ماں کے پاس جاتا بولا، جھوٹ ہے یہ، انتلیب چیخی تھی۔ جھوٹ کیا، سچ ہے اماں، تو ٹھیک کہتی تھی کہ یہ ہے ہی منحوس، اسی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اب میری نوکری بھی گئی۔ اس نے ان کے دماغ کے ساتھ کھیلا تھا، منحوسیت کا ذکر کر کے۔ انتلیب روتے ہوئے نفی کرنے لگی۔ جب سفینہ بیگم اس کے نزدیک آتی اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر گئی۔ وہ جواباً خاموش رہی تھی۔ اسے ان کا جواب مل گیا تھا تو بھولنے کا فائدہ۔
ویسے بھی یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر اس کی بات کا یقین کرتی۔ اچھا ہی ہوا کہ میری اس سے شادی نہیں ہوئی، ورنہ میری تو زندگی ہی تباہ ہو جاتی، وہ مزید بول رہا تھا۔ میں تو کب سے اسے اپنے گھر میں پال رہی تھی، لیکن اب بس بہت ہو گیا، اب میں اسے 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی، نکلو میرے گھر سے۔ وہ اسے پکڑتی دروازے کے نزدیک لائیں۔ اندلیب کسی بے جان بت کی مانند ان کے ہمراہ تھی۔ انہوں نے اسے دھکا دے کر دروازے کی طرف دھکیلا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بری طرح نیچے گرتی، کسی نے اسے بڑی مشکل سے تھاما تھا۔ اندلیب، کسی تڑپ زدہ آواز پر وہ ذرا ہوش میں آئی۔ باجی، اس نے اب سفینہ بیگم کی طرف دیکھا۔ رمیسا نہیں جانتی تھی کہ اندر آتے اسے یہ سب دیکھنے کو ملے گا۔ رومی، آج تو بیچ میں نہیں بولے گی، آج حد ہی ہو گئی، آج مجھے اسے گھر سے نکالنے دے۔ وہ پھر اندلیب کی طرف بڑھی۔ باجی، لیکن ہوا کیا ہے، اور یہ آپ کر کیا رہی ہیں؟ اسد؟ رمیسا نے اندلیب کو اپنے پیچھے کیا اور ان دونوں سے وجہ پوچھنے لگی۔ اندلیب نے اپنی آنکھیں زور سے میچی جو رمیسا کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ آنسو قطار در قطار آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ یہ جسے تم اتنی معصوم بنائے ہوئی تھیں پوری ڈائن نکلی، گھر میں کسی کو نہ پایا تو اسد کو گمراہ کرنے لگی تھی۔ ارے یہ تو گھروں کو اجاڑنے آئی ہے، پہلے میرے بھائی کا گھر اور پھر میرا۔ رومی، اسے دور رہ ورنہ تیرا گھر بھی اجاڑ دے گی یہ۔ وہ نہ جانے اور بھی کیا کیا بتا رہی تھیں جب رمیسا سن کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اندلیب یہ کر سکتی ہے؟ آپ کو اس کی حالت دیکھ کر اندازہ نہیں ہو رہا کیا؟ اور بس کر دیں، کیا بگاڑا ہے اس بیچاری نے آپ کا جو اتنی دشمنی پال رکھی ہے آپ نے اس سے؟ وہ تو اتنی بدگمانیوں پر کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی، وہ تو شکر کر رہی تھی کہ صحیح وقت پر آ گئی۔ اسد، تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اگر خدا نے تمہیں دوسری دفعہ زندگی دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کرو۔ اور باجی، آپ کو شاید رضا بھائی کو جواب نہیں دینا، لیکن میں انہیں جواب دے ہوں۔ اندلیب میرے بھائی کی بیٹی ہے تو مطلب میری بھی بیٹی ہوئی، اور اسے اکیلا مت سمجھیں، میں لے کے جا رہی ہوں اسے اپنے ساتھ۔ رمیسا اندلیب کو اپنے ساتھ لگائے بولی، اور اندلیب سن تو سب کچھ رہی تھی لیکن خود ایک مردہ لاش تصور کر رہی تھی۔ یوزارسف! رمیسا اندلیب کو لیے دروازے پر ہی کھڑی تھی، اسی لیے یوزارسف کو پکارا جو باہر کھڑا تھا، اور یقیناً اندر سے آتی آوازوں پر وہ صورتحال سے آگاہ ہو چکا تھا۔ وہ تمہارا کوٹ چاہیے تھا، رمیسا نے کہا تو یوزارسف نے فوراً کوٹ اتارتے رمیسا کو تھمایا، جس نے وہ کوٹ اپنے ساتھ لگی اندلیب کو پہنایا کیونکہ اس کی حالت ہی کچھ ایسی تھی۔ یوزارسف کی صرف ایک نظر اس پر پڑی تھی جو صرف اس کے چہرے تک ہی محدود رہی۔ اس نے سختی سے لب بھیجے۔ کاش اس کا اندلیب پر کوئی حق ہوتا تو وہ بتا دیتا اس گھر کے مکینوں کو کہ کسی کی عزت کیسے اچھالی جاتی ہے۔ رمیسا اندلیب کو لے کر گاڑی کی طرف بڑھی اور یوزارسف کو چلنے کے لیے کہا جو پرسوں ہی واپس آیا تھا۔ یوزارسف شرٹ کی بازو فولڈ کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر مزید کہانی کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا نئے ایپیسوڈ کا جو ہم بہت جلد آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔